अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के लेक्चर्स के साथ मैं हूं अबीबुर रहमान। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में लेक्चर नंबर 5 आज होगा ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के मुतालिक। कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स में हमने इन्हीं तीनों एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स को डिस्कस कर लिया था। यहाँ हम इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स के हवाले से इनको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ 4 का मतलब है कि कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स में हमने इसको नंबर 4 के तौर पे डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर ये नंबर 1 होगा। तो नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड्स है। पहला नाइट्रस ऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको लफिंग गैस भी कहते हैं। ये 240 सेंटीग्रेड पर अमोनियम नाइट्रेट को आहिस्ता आहिस्ता गर्म करने से हासिल किया जाता है और ये एक डिस्मल गैस है, होलनाक गैस है, और ये ठंडे पानी में हल हो जाता है, लेकिन बॉइलिंग हॉट वाटर में थोड़ा हल हो सकता है। सेकेंडली नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, कलरलेस गैस है और ब्लू कलर देता है। मेल्ट होने पर थोड़ा सा हल हो जाता है पानी के अंदर और ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन परऑक्साइड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये ब्राउन कलर का गैस है और ये एनहाइड्राइड फॉर्म है, यानी खुश्क फॉर्म है नाइट्रस एसिड का या नाइट्रिक एसिड का। मतलब ये होगा कि नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड में से जब पानी निकल जाए तो वहां से NO2 हमें हासिल होगा। अब सोर्सेज को डिस्कस करते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड खारिज होती है ज्यादा दोनों तरीकों से, यानी नेचुरल और ह्यूमन सोर्सेज से। नेचुरल सोर्सेज में ऐसा सॉइल है जहां पर वेजिटेशन हो, यहाँ पर सब्जा हो, और ओशियन से रिलीज होती है। और नेचुरल सोर्सेज 62% नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को फिजा के अंदर खारिज कर रहे होते हैं। ह्यूमन सोर्सेज में एग्रीकल्चर, फॉसिल फ्यूल का जलाना और इंडस्ट्रियल प्रोसेस शामिल हैं, और ये 38% नाइट्रोजन के ऑक्साइड फिजा में शामिल करते हैं। इंसानी एक्टिविटीज बहुत बड़ी मिकदार रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स का माहौल के अंदर दाखिल कर रहे हैं, और ये तकरीबन डबल है उस मिकदार का जो इंडस्ट्रियल एज से पहले माहौल के अंदर मौजूद था। और एक बहुत बड़ी मिकदार इन्हीं गैसेस का वापस लॉस्ट भी हो रहा होता है जमीन की मिट्टी में, पानी के अंदर और दूसरे एटमॉस्फेरिक रास्तों में। इस तरह से ये बैलेंसिंग सिस्टम चल रहा होता है। लेकिन अब नाइट्रस ऑक्साइड की जो इमिशन है वो पहले के मुकाबले में 40 से 50% बढ़ चुकी है। ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के और माहौल के साथ ताल्लुक। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिशन शीट को अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि रोड ट्रांसपोर्ट यानी गाड़ियों के चलने से 40% नाइट्रोजन फिजा में आ रहा है। नॉन रोड ट्रांसपोर्ट यानी पानी में जो किश्तियां चलती वहां से 7%, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से 3%, एग्रीकल्चर 2%, पावर स्टेशंस वगैरह से 21%, सॉल्वेंट्स इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। एनर्जी इंडस्ट्रीज का 30% नाइट्रोजन के ऑक्साइड फिजा में दाखिल कर रहा है, वेस्ट भी इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता। और कमर्शियली, इंस्टीट्यूशनल और हाउस होल्ड इस्तेमाल से 14% नाइट्रोजन के ऑक्साइड फिजा में दाखिल हो रहे हैं। ऐसे स्पीशीज जो नाइट्रोजन रखते हों वो लाजमी होते हैं पौधों की ग्रोथ के लिए, लेकिन ताहम अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाए तो फिर ये प्लांट लाइफ को डैमेज भी करती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, हिस्सा ले रहा होता है एसिड रेन बनाने में, जो डैमेज करती है सब्जियों को, बिल्डिंग्स को और वाटर बॉडीज यानी लेक्स और रिवर्स को। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ग्राउंड लेवल ओजोन बनाने में भी अहम किरदार अदा करती है, जो फिर से सब्जी को तबाह करती है और दूसरी मटेरियल्स को। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है हवा में कुछ पोल्यूटेंट्स के साथ और पर ऑक्सी एसाइटाइल नाइट्रेट्स बना लेती है, और
پھر یہ جو پر آکسی ایسیٹائل نائٹریٹس ہیں یہ کیری کرتے ہیں پوٹینشلی ڈیمیجنگ نائٹروجن کنٹیننگ اسپیشیز کو، یعنی خطرناک نقصان پہنچانے والے نائٹروجن رکھنے والے اسپیشیز کو لمبے فاصلے تک۔ اب ماحول پر نائٹروجن کے آکسائڈز کا یا ڈائی آکسائڈ کا اثر کیا ہے؟ تو نائٹروجن کے آکسائڈ، ڈائی آکسائڈ ہو یا کوئی بھی آکسائڈ ہو، وہ پانی کے ساتھ آکسیجن اور کیمیکل کے ساتھ ایٹماسفیئر میں ری ایکشن کر کے ایسڈ رین بناتے ہیں، اور ایسڈ رین نقصان پہنچاتی ہے ایکو سسٹم کو، لیکس کو اور فوریسٹس کو۔ نائٹرک آکسائڈ بنتی ہے اور ایسیڈ کیسے بنتا ہے؟ اس کا پروسیس یہ ہے کہ سب سے پہلے نائٹرک آکسائڈ بنے گی، اور یہ کیسے بنے گی؟ جب لائٹننگ اسٹارمز چمکیں گے، یعنی فضا میں جب بادلوں کی وجہ سے بجلی چمکتی ہے، وہاں پر ری ایکشن اسٹارٹ ہوتا ہے، نائٹروجن آکسیجن مل کے نائٹرک آکسائڈ پروڈیوس کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو دو ایٹماسفیرک گیسز ہیں یعنی نائٹروجن اور آکسیجن، یہ پھر فضا میں مزید آکسیجن کے ساتھ مل جاتے ہیں اور نائٹروجن کا ڈائی آکسائڈ پیدا کرتے ہیں، جو پھر پانی کے ساتھ مل کر نائٹرک ایسڈ بناتی ہے۔ اب یہ ایسڈ فضا میں جب ٹوٹ جاتا ہے تو ہائیڈروجن آئنز ریلیز کر دیتا ہے اور نائٹریٹ کے آئنز۔ اب یہ جو ہائیڈروجن آئنز ریلیز ہوئے یہ فضا کے اندر ایسیڈیٹی کو یا کسی بھی پی ایچ کے سولوشن کو بڑھا دیتے ہیں۔ پروسیس ری ایکشنز میں ہم اس طرح ظاہر کریں گے کہ نائٹروجن آکسیجن کے ساتھ لائٹننگ میں ملے گی، نائٹرک آکسائڈ بنائے گی، اور پھر نائٹرک آکسائڈ جب آکسیجن کے ساتھ ملے گا نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، اور وہ پھر پانی کے ساتھ مل کے نائٹرک ایسڈ بنا دے گا۔ اب آتے ہیں سلفر کے آکسائڈ یعنی سلفر ڈائی آکسائڈ اور ٹرائی آکسائڈ کی طرف۔ سلفر ڈائی آکسائڈ ایک گیس ہے اور نظر نہیں آتی ہے اور ناسٹی یعنی بدبودار تیز سمیل ہے۔ یہ ری ایکشن کرتا ہے دوسری سبسٹانسز کے ساتھ اور ہارمفل کمپاؤنڈز بناتی ہے، جیسا کہ سلفیورک ایسڈ یا سلفیورس ایسڈ یا سلفیٹ پارٹیکلز۔ اب اس کے سورسز کیا ہیں؟ تو سب سے اہم سورس سلفر ڈائی آکسائڈ کا ہے فیول کا جلانا اور سمیلٹنگ، جہاں پر میٹل کو ایکسٹریکٹ کرنے کے کارخانے ہو، یا سلفیورک ایسڈ بنانے کے کارخانے، یا جہاں پر ووڈ پلپ یعنی لکڑی کے گودے سے کاغذ بنائی جا رہی ہو، انسنڈریشن جلایا جا رہا ہو ایسے ایلیمنٹل کمپاؤنڈز کو جو سلفر پروڈیوس کر دیں۔ اسی طرح کوئلے کا جلانا اکیلے ہی ایک بہت بڑا سورس ہے سلفر ڈائی آکسائڈ کا فضا میں داخل ہونے کا، یعنی کوئلے کے جلنے سے 50% سلفر ڈائی آکسائڈ گیس پوری دنیا کے اندر پر ایئر داخل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو میجر سورسز ہیں سلفر ڈائی آکسائڈ کے فضا میں داخل ہونے کے وہ ہیں آئل کا جلانا، جو 25 سے 30% سلفر ڈائی آکسائڈ فضا میں داخل کرنے کا باعث ہے۔ جب سلفر ڈائی آکسائڈ ملتی ہے پانی کے ساتھ ہوا میں تو یہ سلفیورک ایسڈ بناتی ہے، جو پھر ایسڈ رین کا ذریعہ بنتا ہے، اور ایسڈ رین پھر ڈیفورسٹریشن کرتی ہے، ڈیفورسٹریشن کا مطلب جنگلات کو تباہ کرتی ہے، اور ایسیڈیفائی کر دیتا ہے پانی کو یعنی لیکس وغیرہ کو، اور اس طرح ایکویٹک لائف کو خراب کر دیتی ہے، اور بلڈنگ کوروڈ کر دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے بلڈنگ مٹیریلز کو اور پینٹس کو۔ اور کوئلے کا جلانا یا کسی بھی فوسل فیول کا جلانا یہ تاکہ اس میں سے انرجی ایکسٹریکٹ کیا جا سکے، تو اس کے جلانے سے کیا ہو جاتا ہے کہ کوئلے وغیرہ کے جلانے سے سلفر جو ہے وہ آکسیجن کے ساتھ آکسیڈائز ہو کر سلفر ڈائی آکسائڈ بنا لیتا ہے، اور سلفر ڈائی آکسائڈ جب بن جائے پھر وہ الٹرا وائلٹ رائڈ جب سورج کی اس پر پڑتی ہے یا ڈسٹ وغیرہ کی وجہ سے سلفر ڈائی آکسائڈ ایٹماسفیئر میں ری ایکشن کرتا ہے آکسیجن کے ساتھ اور سلفر ٹرائی آکسائڈ بنا لیتا ہے۔ تو سلفر ٹرائی آکسائڈ جب ایک دفعہ بن گیا تو پھر وہ فضا کے اندر واٹر ویپرز کے ساتھ ری ایکشن کر سلفیورک ایسڈ یا سلفیورس ایسڈ بنا لیتا ہے۔ تو سلفر ڈائی آکسائڈ پانی کے ساتھ مل کے یا تو سلفیورس ایسڈ بنائے گا یا سلفیورک ایسڈ۔ اب یہ دونوں جو ایسڈز بن گئے یہ رین ڈراپس کے ساتھ کنٹیکٹ یعنی مل جائیں گے، اور پھر اس طرح سے جو ہے جب یہ بارش کا پانی جو ان ایسڈز کے ساتھ مل چکا ہو وہ نیچے آئے گا، اس سے ایسیڈیٹی اس سے فضا کی یا اس پانی کی ایسیڈیٹی ہزاروں گنا
اس کے بعد ہے آکسائڈز آف کاربن. تو کاربن کے آکسائڈ میں پہلا ہے کاربن مونو آکسائڈ. یہ ایک کلرلیس اور بے رنگ اور بے ذائقہ گیس ہے. ہوا سے تھوڑا وزنی ہے. کاربن اس کو CO سے ظاہر کرتے ہیں اور ایک کاربن ایٹم اس میں آکسیجن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اس کو کاربونس آکسائڈ بھی کہتے ہیں. فلیمیبل یعنی آگ پکڑنے والی ہے اور بلیو فلیم کے ساتھ جلتی ہے. اب اس کی فارمیشن پہ آتے ہیں. تو کاربن مونو آکسائڈ بنتی ہے جلنے کے دوران ماحول میں اور جب آکسیجن کی کمی ہو. آکسیجن اسٹارٹ کا مطلب ہے جب آکسیجن کی کمی ہو کاربن ڈائی آکسائڈ بناتے ہوئے. یعنی پروڈیوس تو کاربن ڈائی آکسائڈ نے ہونا تھا لیکن آکسیجن کی کمی سے کاربن مونو آکسائڈ پروڈیوس ہوگا. اور تمام کاربن مونو آکسائڈ انکمپلیٹلی جلا ہوا کاربن ڈائی آکسائڈ ہی ہوتا ہے. اب کاربن مونو آکسائڈ پیدا کرنے والے ذرائع اس میں موٹر وہیکلز ہے, گیسولین پاور ٹولز یعنی پیٹرول سے چلنے والی چیزیں جیسے جنریٹرز, والکینوز, ایٹرز, کوکنگ اکوپمنٹس ہو گئے. کاربن مونو آکسائڈ کے ایفیکٹس کیا ہیں؟ کاربن مونو آکسائڈ مختلف ہوتا ہے زیادہ تر پولوٹینٹ سے. یہ پرسسٹ باقی رہتا ہے ایٹماسفیئر کے اندر مہینے تک اور یہ ٹرانسپورٹ ہو سکتا ہے لمبے فاصلے تک. تاہم پوری زمین میں یہ ایک جیسا پھیلا ہوا نہیں ہوتا. اگرچہ کاربن مونو آکسائڈ ایک ویک گرین ہاؤس گیس ہے لیکن پھر بھی اس کے آب و ہوا پر اثرات موجود ہوتے ہیں. اس کی موجودگی اثر انداز ہوتی ہے مقداروں پر دوسری گرین ہاؤس گیسوں کی جس میں میتین ہے, ٹروپوسفیرک اوزون ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. کاربن مونو آکسائڈ جلدی سے ریئیکٹ کرتا ہے OH کے ساتھ فضا میں اور پھر ایک اسٹرونگر گرین ہاؤس گیس کاربن ڈائی آکسائڈ بنا لیتا ہے. اب اس کے بدلے میں بڑھ جاتی ہے مقدار میتین کی. اب میتین کی مقدار کیوں بڑھ گئی؟ کیونکہ میتین کو فضا سے نکلنے کے لیے OH چاہیے اور OH کو جب کاربن مونو آکسائڈ یوز کرے گا تو میتین کی مقدار فضا سے نکل نہیں سکے گی اور بڑھتی رہے گی. اور دوسری طرف کاربن ڈائی آکسائڈ بھی بڑھ رہا ہوگا اور اس سے جو ہے کیا ہوگا کہ بڑی سٹیز کے اندر عام طور پر جو ہے کاربن مونو آکسائڈ کی کنسنٹریشن کافی زیادہ ہوتی ہے اور یہ لارج کنسنٹریشن موٹر وہیکلز کی وجہ سے یا انسانی کاموں کی وجہ سے جیسے کوکنگ وغیرہ ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے. کاربن مونو آکسائڈ ریئیکشن کرتا ہے دوسرے پولوٹینٹ کے ساتھ فضا میں اور یہ خطرناک یعنی گراؤنڈ لیول اوزون پروڈیوس کرتا ہے اور یہ اوزون وہاں پروڈیوس ہوگا جہاں پر جلنے کا عمل ہو رہا ہوگا سائٹ آف ایمیشن. اور یہ انوائرمنٹل پر یعنی گلوبلی پوری دنیا میں کوئی بہت خطرناک اثرات نہیں رکھتا. کاربن ڈائی آکسائڈ کی طرف آتے ہیں. کچھ ہیٹ انرجی جو زمین کی سرفیس سے اسکیپ ہوتی ہے خلا میں اور ہماری زمین سے ہیٹ انرجی فضا میں جاتی رہتی ہے. اگر بہت زیادہ انرجی فضا میں چلی جائے اس سے پھر کیا ہوگا کہ فضا ہماری جو زمین ہے یہ بہت ٹھنڈی ہو جائے گی. تو ایک نیچرل سسٹم ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایٹماسفیئر کچھ گیس ہیٹ کو ٹریپ کر کے رکھ لیتا ہے یعنی اس کو واپس خلا میں جانے نہیں دیتا. اس سے زمین کی سطح گرم رہتی ہے اور وہ گیسیں جو اس ہیٹ کو واپس جانے نہیں دے رہے ہوتے ان کو گرین ہاؤس گیس کہتے ہیں. یہ ہماری زمین کو گرم رکھتے ہیں جو کہ ایک اچھی بات ہے اور اس میں سب سے امپورٹنٹ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. تو درخت اور دوسرے پلانٹس یہ بھی ہماری زمین کو ٹھنڈا رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ کے لیول کا بڑھ جانا ایٹماسفیئر کے اندر وہ اس گلوبل جو ایئر کنڈیشننگ ماحول ہے یعنی زمین کو ٹھنڈا رکھنے والا ماحول ہے اس کو ختم کر رہا ہے. تو بڑھتا ہوا کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیول کے اثرات انسانوں کے فوسل فیول کے زیادہ یوز کرنے کی وجہ سے یا آئل اور کوئلہ یا نیچرل گیس کی اس سے فضا کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ داخل ہو رہی ہے اور انرجی ریلیز ہوتی ہے پاور کار سے یا دوسری مشین سے بجلی پیدا کرنے کے لیے یا بلڈنگز کو وارم کرنے کے لیے. یہ سب کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کرتے ہیں. تو جلانا فیول کا ویسٹ گیسز خارج کرتا ہے جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. اس ہیومن پاپولیشن جتنا بڑھتا جا رہا ہے اتنا ہی فیولز کا استعمال بھی بڑھ رہا ہے اور زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں داخل ہو رہا ہے. اس سے گلوبل وارمنگ کی کنڈیشن پیدا ہوتی ہے
ایکسٹرا کاربن ڈائی آکسائڈ جب بڑھ جاتی ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ کی تو اس سے زیادہ ہیٹ ٹریپ ہو جاتا ہے ماحول کے اندر، جس سے ہماری زمین زیادہ گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے گلوبل ٹیمپریچر بھی بڑھنا شروع کرتے ہیں، جس کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ کے بہت ہی خطرناک اثرات ہیں، جس میں یہ ہے کہ آئس میلٹ ہو جائے گا زیادہ تیزی سے بنسبت جمنے کے، یعنی جیسے آرکٹک اور انٹارکٹک پولز پہ جو آئس جم رہا ہے تو جتنا وہ جم رہا ہوگا اس سے زیادہ وہ پگھلنا شروع کرے گا، اس سے اوشینز بھی وارم ہونا شروع ہو جاتے ہیں گلوبل وارمنگ سے، اور ان کا پانی پھیلنا شروع کر دیتا ہے، جس سے سی لیول بڑھ جاتے ہیں، اور اسی طرح مختلف اسپیشیز اور پلانٹس جو وہاں پر رہتے ہیں ان کی زندگی کو خطرہ